अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की इतनी दुआओं के साथ और इतना हौसले के साथ, इतना हौसला दिया, इतनी हिम्मत दी, उनमें सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। कल सच में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं कल ये समझ रही थी कि मेरा दिल था ना कि वो फट जाएगा। हकीकत में आप लोगों ने मुझे इतना हौसला, इतनी हिम्मत और इतनी समझे कि ताकत दी है ना, तो मैंने बड़ा अपने आप को बड़ा सँभाला। मैं यहाँ पे कोई बात लगा के नहीं कर रही कि मैं करूँगी वाह कि तुम लोगों ने मेरा ये किया, वो किया। मैं यहाँ पे कोई बात लगा के नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी जिन लोगों ने मुझे हौसला हिम्मत दी, जो कमेंट्स वाले थे, मैं उनको नहीं जानती कि वो कहाँ से हैं, किधर से हैं, किस मुल्क से हैं, मैं नहीं जानती। एक मिनट अज़ान हो जाए। चले जी, अज़ान ख़त्म हो गई है ताकि हम दोबारा से अपनी वीडियो स्टार्ट कर सके। अब मुझे ये नहीं पता, मैं अल्फाज भूल गई मैं कहाँ से बात कर रही थी। हाँ चलो, हाँ अब अपनों की बात हो रही थी। मैं नहीं जानती कि यहाँ पे कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, किधर से हैं, मुझे किसी का कोई इल्म नहीं है। लेकिन ये बात हो गई कि अपनों से गैर है। देखो, आप तो मेरे लिए एक गैर हो, अजनबी हो, मैं आप लोगों को नहीं जानती। मेरे अपनों ने मुझे इतना हौसला नहीं दिया जितना एक अजनबी, आप सब अजनबी हो मेरे लिए, मेरी फैमिली भी हो। चलो आप लोग स्पेशल टाइम निकाल के साइमा को देखते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन जितना हौसला आप लोगों ने दिया उतना हौसला मुझे किसी ने नहीं दिया। मैं ऐसे क्यों, ये बात है कि, और ये वाली बात जो है ये मैं कसम खा के भी कह सकती हूँ कि जो हौसला आप लोगों ने दिया वो मुझे किसी ने नहीं दिया। कल मेरी हालत इस हद तक थी कि मैंने लोगों को तो कहते हैं कि हमें दो दो दिखाई दे रहा है, मुझे कल चार चार दिखाई दे रहा था। मेरा ऐसा था, मेरी मेरी जो नज़र है ना, ये मेरी नज़र बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो कल मुझे कुछ नज़र नहीं था आ रहा, मुझे सारा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। ऐसी मेरी सूरत हाल थी। लेकिन आप लोगों के लिए मेरे पास, मैं ऐसे बोलूँ, मैं आप लोगों की तारीफ़ें करूँ या जो भी करूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि साइमा दोबारा तुम लोगों के सामने बैठ गई है। मैंने पहले बोला था कि मुझे अपनी एक व्लॉगिंग का शौक़ है, और मेरा जो मैंने अपनी व्लॉगिंग करनी है वो मैं खाने से रूटीन भी कम, जो होती है ना, जो चीज़ हम घर में मैं यूज़ करती हूँ, अपनी हानिया पे अप्लाई करती हूँ, यानी कि हेयर केयर हो गया, हानिया की स्किन, बच्चों की स्किन, मेरा इस तरह का मेरा शौक़ है बनाने का। तो कुकिंग का भी देखो, मैं या तो ना घर का खाना, आप लोगों ने मेरा क्या देखना है, आप लोग तो मुझसे भी अच्छा खाना बना लेते हो, मैं देखो नॉर्मल खाना बनाती हूँ। तो हर खाना दूसरा, मेरी ये वाली विश होती है कि बच्चों की स्किन के लिए और हेयर के लिए, जैसे माशाल्लाह से मैंने अपनी हानिया को सर से गंजी से मैंने उसके बालों पे इतना किया, ये वो मेरी इस तरीके का मेरा ना चैनल बनाने का मेरा शौक़ है। और दूसरी बात ये है कि मैं ना अपने ऊपर कुछ नहीं अप्लाई कर सकती। मैंने पहले बोला कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने 2 से 3 चीज़ें जो भी रखी हुई हैं वो मैंने आप लोगों के साथ, वो भी मैंने आप लोगों को साथ दिखाया हुआ है कि मैं ये, इसके अलावा मैं कोई चीज़ अपने फेस पे नहीं लगा सकती। तो मैं हाथों पाँव पे भी लगाऊँ तो ये रेड हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हर किसी की स्किन, मेरी तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है ना, तो हर किसी की नहीं। मुझे इस तरह का ब्यूटी का, इस तरह का मुझे शौक़ है। मैं जो आप लोगों को अभी सही बात बताऊँ, लेकिन ये होता है कि बीच में मुझे ये बहुत अब जो मुझे ये टेंशन मिली है ना, इसकी टेंशन से ना मेरी काफ़ी ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हुई है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने कल बहुत हौसला दिया, हिम्मत दी। आप लोगों ने कहा सहमा तुम अप्लाई क्यों नहीं करती, रिप्लाई क्यों नहीं करती, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो हिम्मत ही नहीं थी। कल मैं आपको वो, मैंने कल ऐसे कहा कि मैं जब भी मुझे होश आती थी, मैं नींद की गोली खा के दोबारा सो जाती थी।
لیکن پھر ہانیہ کو میں نانی کے گھر چھوڑ کے آئی ہوں، تاکہ میں نا ہانیہ کے سامنے اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں بناتی۔ آپ لوگوں کو پتہ کبھی جب میں ایسی ویڈیو بناتی تو ہانیہ میرے پاس نہیں ہوتی، تاکہ میں نے اس کو بہت ٹائم لگا کے اس کو نا اپنی اصلی حالت پہ بنایا، تو میں نہیں چاہتی کہ دوسرا وہ کوئی ٹینشن لے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میرے یہاں پہ میں نے کسی کو کچھ بولنا نہیں، بس وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے کا جو عشق ہوتا ہے یہ بڑا سٹرونگ عشق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ دونوں ایک ہی جیسے مل گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے یار، میں اب یہ بھی نہیں الفاظ بول سکتی کہ اس پہ کون سا جادو کیا ہے، یہ بھی نہیں میں بول سکتی تھا کہ مجھے جادو وغیرہ پہ، جادو نہیں، انسان خود بہت بڑا شیطان ہے، انسان خود بہت بڑا خود غرض انسان ہے۔ دراصل انسان نا اپنے جیسوں میں جا کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ہے کہ ایک مخلص اور منافق کو اللہ ایک ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ مخلص ہو جائیں اور اگلا بندہ آپ کے ساتھ اگر منافق ہوگا نا تو اللہ آپ کو اس کے ساتھ الگ کر دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور منافق کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو مخلص ہے تو کیوں اپنے جذبات اس انسان کے اوپر ضائع کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو اس انسان سے الگ کر دیتا ہے۔ تو اس میں رونے دھونے والی کوئی بات نہیں ہوتی، شکر ادا کیا کریں کہ دوسرا، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، جب ایک اگلا انسان منافق ہے اور آپ دوسرا مخلص ہیں تو آپ کا جوڑ میل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، کتنی دیر ایک انسان کے پیچھے بھاگو۔ میں نہیں بھاگتی، لیکن کسی کو یہ اذیت ہے، کسی کو لانا، تکلیف دینا۔ اس ایج میں تو انسان جتنا مرضی ہم گناہ، جوانی میں انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑھاپے کی طرف جاتا ہے وہ تسبیح پکڑ لیتا ہے، وہ مسجد کا رخ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس ٹائم، اب یہ نہیں پتہ کہ زندگی ہم نے بڑھاپے میں ہی مرنا ہے، کچھ لوگ جوان بھی، لیکن ہوتا ہے نا جیسے جیسے ہم لوگوں کی ایج زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ہم عبادت کی طرف زیادہ جانا شروع کر دیتے، اور کچھ نہیں، ہاتھ میں تسبیح لازمی رکھ لیتے ہیں۔ اس ایج میں یہ دیکھو کہ تمہیں ایک طرح کا تیری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کیسے میں نے تمہارا علاج کروایا، یہ سلا دیا، تمہاری اس بیماری میں سنا نہیں رہی، انسان کو دکھ، وہی نا اللہ تعالیٰ مخلص اور منافق کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ یہ پھر میں نے اس کو کتنی اس کی حالت خراب تھی، آپ سب نے دیکھا ہی تھا نا، اس کا کیا حال کر دیا تھا ڈاکٹروں نے، تک اس کی یہ والی ساری سائڈ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کو 2 سے 3 جھٹکے لگے، فالج کے جھٹکے لگے، اس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بنا، اس کا دل کا مسئلہ بنا، جگر کا مسئلہ بنا۔ میں نے دن رات ایک کر دی کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، اور جیسے جس دن اس کی رپورٹ تھوڑی سی نارمل آئی ہے اسی دن اسے چاند چاڑ دیا۔ پتہ نہیں لوگ، میں کہتی ہوں کہ ہر لوگ میرے ساتھ کوئی اتنی سے بھی بھلائی کرتے نا، اتنا سے بھی، تو میں اس کو بدلے میں اتنی ساری کرتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، لیکن جیسی میں ہوں پتہ نہیں مجھے ایسے لوگ کیوں نہیں ملتے میرے جیسے۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے بھی میرے جیسے مخلص لوگ ملے، لیکن مجھے آج کا دن تک اس دنیا میں اتنے لوگ ہیں، کتنی دنیا ہے، پتہ نہیں کتنی دنیا ہے، پر خدا کی قسم میں یہ کھا کے کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم میرا واسطہ بغیرت لوگوں سے ہی پڑا ہے۔ میں یہ پوری دنیا کے سامنے کہہ رہی ہوں، قسم کھا کے بھی میں کہتی ہوں کہ میرا اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگوں سے واسطہ پڑا سب منافق ہی نکلے، سب بغیرت ہی نکلے۔ اس لیے میں نے یہاں تک میں نے بولا کہ میرا انسانوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میں کسی سے کچھ کہتی ہوں، نہ مجھے کوئی تکلیف دے۔ میں اس حد تک ٹوٹ گئی ہوں نا، میں کہتی ہوں کہ دوسرا نا کیا کرتے ہیں کہ میرا بعض دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ نا انسان کے ایسی زندگی سے پھر بعض دفعہ انسان کو نا موت اچھی لگنی شروع ہو جاتی۔ میں پہلے بھی بولا نا کہ یار وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو دوسرا نا زندگی ہر بندے کو پیاری ہے اپنی،
کہ یار ہمیں کچھ ہو نہ جائے، ہم بیمار ہوتے ہیں بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بچ جائیں، جب ڈاکٹر بھی ہمیں بتا دیتا ہے نا کہ یار اب اس کو گھر لے جائیں، یہ کچھ ہی دنوں کا ہے، یا اس کی اب ہم نہیں بچ سکتا، جیسے ڈاکٹر ہمیں جواب دے دیتے ہیں، تو وہ انسان کتنا تڑپتا ہے جینے کے لیے، نہیں میں نے جینے ہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ جو انسان 1 منٹ میں اپنی آنکھ زندگی ختم کر لیتے ہیں، کوئی اپنا گلا میں دوسرا پھانسی لے لیتے ہیں، نہر میں چھلنگ لگا دیتے ہیں، میڈیسن کھا لیتے ہیں، وہ کتنا زندگی سے تنگ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں یار اس نے تو یہ والے خودکشی کر لی ہے تو اس کو کیا ملا۔ میں اس کے سوچو تو صحیح کہ اس کو زندگی نے کتنا ستایا ہے کہ اس کو موت آسان لگتی ہے، اس کو مرنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے میری جان چھوٹ جائے، اور 1 منٹ میں موت کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ البتہ کتنا ان کے لیے آسان ہے۔ یہ وہ خودکشی کوئی شوق سے نہیں کرتا، یہ انسان مجبور ہی اتنا ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ بے بس اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا والے کوئی نظر نہ آئے۔ اس کو اپنوں نے اتنا تڑپایا ہوتا ہے، غیروں کی وجہ سے کبھی آج کے دن تک کسی نے اپنی اگر جان لی ہے دوسرے لوگوں کی وجہ سے نہیں لی، غیروں کی وجہ سے نہیں لی۔ آج کے تک میرے خیال میں جتنے لوگوں نے اپنی جان لی ہے اپنوں کی وجہ سے لی ہے، اپنوں کی وجہ سے انہوں نے مرنے کی کوشش کی ہے یا مرے ہیں، اپنوں کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے، تاکہ غیروں کو تو ہمیں کوئی شکوہ ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ سنا کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بعض دفعہ ہماری کوئی ویڈیو ایسی ہوتی ہے، ہمیں کتنے لوگ یہاں پہ برا بول کے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی ہم نے غصہ کیا ان کو یا ان کو پلٹ کے جواب دیا ہم نے، تاکہ وہ تو غیر ہے، انہوں کو بول کے چلے گئے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر یہی ہمارے جو اپنے ہم پہ بول جاتے ہیں تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، روتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جذبات میں آ کے میں بول جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں سیما تو نے یہ غلط بولا، تمہیں بولنا نہیں چاہیے، تمہیں یہ والی چیز تم نے غلط کی ہے۔ تو ہم نے کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی بھی غصہ نہیں کیا، لیکن یہ الفاظ اگر کوئی ہمارے اپنے بول جاتے ہیں تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، اس طرح کی ہماری حالت ہو جاتی، اس طرح کا ہمارا صورتحال ہو جاتی ہے۔ یہ والی بات ہوتی ہے کہ اپنوں کی وجہ سے انسان اپنی جان لیتا ہے، غیروں کی وجہ سے نہیں لیتا۔ جن پہ سب سے زیادہ بھروسہ اعتماد ہو تو کچھ لوگ صدمہ نہیں برداشت کر پاتے، ٹھیک ہو گیا نا، اس طرح کی ہوتی ہے حالت۔ تو میرے تو ابھی بھی یہی اس بندے سے ہے کہ میں تجھے ابھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پھر بھی کہتی ہوں میں ابھی بھی تمہیں معاف کرنے، تاکہ میرا دل بہت بڑا، میں معاف کر دیتی ہوں کہ میں ابھی بھی تم کو معاف کر دیتی ہوں، تو چپ کر کے واپس آ جا۔ کیوں اپنا بھی دوسرا، تمہاری وجہ سے میں بھی جب باہر جاتی ہوں مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا بھی آ کے اس ایج میں منہ کالا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چھوڑ ایسی دوسرا، اپنا آرام سے ہم گھر میں رہو، سکون سے رہو، یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ کوئی میری تو سمجھ سے باہر ہے سارا کچھ ہی، حد ہو گئی ہے۔ تو لیکن آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں، تو جنہوں نے اتنا مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا۔ میں نہیں جانتی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنوں سے آپ غیر اچھے ہیں، جنہوں نے برے وقت میں مجھے اس ٹائم آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو قسم سے مجھے نہیں یقین آتا۔ اور میں سب سے زیادہ، میرے پاکستانی وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو میرے انڈین لوگ ہیں جو انہوں نے مجھے ہمت دی ہے نا، تو ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، انڈین لوگوں کا تو بہت زیادہ۔ میرا بھی تو میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جو میں جن الفاظوں سے آپ لوگوں کا شکر ادا کر سکوں۔ انسان کے پاس ہوتے ہیں نا فلانا الفاظ، میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں میرے پاس کسی کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی زندگی ہے، تو اگر آپ کسی کو کچھ خوشی نہیں دے سکتے تو اس کو دکھ بھی نہ دیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ کسی کو اتنا ذلیل خوار نہ کریں۔ میں پہلے بھی بول رہی ہوتی ہوں کہ اس نے اگر آپ کی شکایت رب کے سامنے کر دی تو آپ لوگوں کا برا وقت سٹارٹ ہو جائے گا۔ صحیح ہو گیا نا؟ تو بس
اس کے ساتھ اپنی سائمہ کو اجازت دیں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے تاکہ میں اس دنیا میں کہ میں ہی نہیں ہوں جو پریشان ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے بہت پریشان ہیں. ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ جڑا ہوا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں اور میرے لیے بھی پیدا کریں. آزمائش بھی آنی چاہیے. میں بہت اتنی میں وہ نہیں ہوں، میں بہت زیادہ الحمدللہ میں اسٹرانگ ہوں. میں ایک مرتبہ گر جاتی ہوں، میں گر کے پھر کھڑی ہو جاتی ہوں، پھر اٹھ جاتی ہوں. میری اس طرح کی حالت ہے. ایک مرتبہ میں بھی ٹوٹ جاتی ہوں. میں پتھر کی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. تو ایک مرتبہ جب میرے ابھی بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے، میرے پہ جب آتا ہے نا تو ایک مرتبہ میں گر جاتی ہوں. تو اس کے بعد میں سب سے زیادہ شکر ادا بتاؤں کس کا کرتی ہوں؟ میڈیسن والوں کا میں شکر ادا کرتی ہوں، جنہوں نے میڈیسن بنائی. اگر میڈیسن نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا. میں میڈیسن کھاتی ہوں، میں تھوڑی دیر سو لیتی ہوں، ریسٹ کر لیتی ہوں، پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. اور میری ہر انسان کی جینے کی وجہ ایک ہوتی ہے، اور میری جینے میں ہر ویڈیو میں ذکر بتاؤں کیوں کرتی ہوں ہانیہ کا. میری جینے کی وہ وجہ ہے. وہ مجھے اٹھاتی ہے، مما مجھے یہ والی چیز بنا کے دو، مما میں نے یہ چیز کھانی ہے، مما میں نے دوسرا میرے ساتھ یہ کرو، مما باہر جاؤ، مما میرا جانے کا ٹائم ہو گیا، مجھے تیار کر دو. میرے لیے جینے کی وجہ ہے میرے پاس ہانیہ. اگر وہ نہ ہو میں تو دوائیاں کھائی رکھوں اور سارا دن لیٹ ہی رہوں. مجھے کسی پرواہ، مجھے کون سا کسی نے اٹھانا ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہیلا وسیلہ نہیں ہوتے کیا بولتے ہیں اس کو، ہے ہانیہ وسیلہ بنا ہوا ہے میری زندگی جینے کا. مما مجھے یہ کر دو، مما میرے لیے فلاں چیز لا دو، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، میری چٹیاں کر دو، میرے مما آئل لگا دو، میں نے یہ والے کپڑے نہیں پہنے، یہ والے کپڑے پریس کر دو. تو یقین کریں یہ میری جینے کی وجہ ہے. میں اس لیے ہر ویڈیو میں ہانیہ کا بولتی رہتی ہوں. تو میں بھی اس کے سامنے اتنا وہ میری لائف اس ٹائم جوکر والی بن جاتی ہے، جیسے جوکر اندر سے رو رہے ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں اور باہر سے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. ہانیہ کے سامنے میں بھی جوکر بن جاتی ہوں. میں اس کے سامنے اتنا ہنستی ہوں، اتنا اس کے ساتھ کھیلتی ہوں کہ جیسے میرے پاس کوئی غم نہیں ہے. تو ایک دن کی بات ہے، میں آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کر دوں. میں رات کے ٹائم تھے، میری آنکھوں میں نا آنسو، میں رو رہی تھی. ہانیہ اچھے طریقے سے سوئی نہیں تھی. تو ہانیہ کو فیل ہو گیا کہ مما رو رہی ہے. تو صبح جب اٹھی نا ہانیہ، اسے مجھے بلایا نہیں، کہتی مما آپ رات کیوں رو رہی تھی. پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا میرے بھی نا تمہاری طرح پیٹ میں درد سٹارٹ ہو گیا تھا، اس لیے رو رہی تھی. جیسے تیرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی نا، ایسے ہی اس طرح سے میں نے اس کو بات ٹالی. یہ والی وجہ تھی. تھینک یو سو مچ آپ سب کا، اور اپنی سائمہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.